हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको इस्लाम भी हो। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नए पैगाम के साथ। हमारी एनजेसी टीवी की सारी टीम आपके सामने हाजिर है। बाइबल मुकद्दस के नित नए पैगाम आपके पास आते रहते हैं। हम खुश हैं इस बात के लिए कि खुदा ने जो हमें खिदमत दी है और खुदावंद हमें हर रोज इसमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं आपके भी कि आप सब एनजेसी टीवी को पसंद करते हैं और पैगाम को सुन रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। आपकी फीडबैक के लिए हम खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं और आप पैगाम को सराहते हैं, इसके लिए भी आपकी हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। आज का पैगाम यूं तो बिल्कुल ये सादा है। नबियों ने इसके बारे में मुनादी की है, यीशु मसीह ने इसके बारे में मुनादी की है। बेसिकली मुनादी तो यही है, बाकी तो टीचिंग मतलब चलती है, सेशन चलते रहते हैं टीचिंग के, या बाइबल को हम रोज बरोज सीखते जाते हैं। बाइबल की नित नई परतें खुलती जाती हैं, मुकाशफात खुलते जाते हैं। लेकिन आज एक बेसिक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। बेसिक चीज तौबा है। जब यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का आगाज किया तो उन्होंने भी इसी बात से इसका आगाज किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बात से नजदीक आ गई है। आप बड़े बड़े नबियों को देखते हैं, यूहन्ना जैसा बड़ा नबी, एक ऐसा नबी जिसके बारे में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो औरतों में से पैदा हुए हैं उन सब में से यूहन्ना सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा बंदा, सबसे बड़ा जिसको हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह बड़ा कहते हैं, उनके पास पैगाम क्या था? तौबा करो। अब यूना को देखते हैं, यूना के पास कितना बड़ा पैगाम था? एक लाइन का पैगाम था, तौबा करो। आज हमारे पास भी टॉपिक यही है, तौबा करो। आइए बगैर वक्त को जाया किए हुए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अमाल की किताब में से 3 बाब और उसकी 19वीं आयत को आपके सामने पढ़ते हैं। अमाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 19 आयत। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तौबा करो। प्रेज़ द लॉर्ड जी। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में मरकूम है। अमाल की किताब 3 बाब और उसकी 19 आयत जी। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के हिस्सा के लिए। तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। और आगे लिखते हैं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। मेरे अजीजों, मैं आप सब जो इस पैगाम को सुन रहे हो या कोई भी कभी भी इस पैगाम को सुन रहे हैं, हम सब के अंदर हमारी ये डिजायर है, हमारी ये मर्जी है, हम सब अपनी जिंदगी के अंदर ताज़गी के दिन देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ताज़गी आए, हमारी जिंदगी में बहाली आए। हर शख्स की ये ख्वाहिश है, हर शख्स ये चाहता है मेरी जिंदगी में ताज़गी आए, मेरी जिंदगी में खुशी आए। लेकिन न जाने दिल में कितने चाह है, ख्वाहिश है, लेकिन ताज़गी के दिन आते नहीं है। वह क्यों? सबब क्या है? सबब क्या है? क्योंकि हम तौबा तो शायद कर लेते हैं पर रजू नहीं लाते हैं। तौबा कर लेते हैं लेकिन शायद रजू नहीं लाते हैं। अब तौबा को देखते हैं, तौबा तो हमने की लेकिन साथ में लिखा रजू लाओ, रजू लाना है। और इसके साथ भी नंबर 3 पर ताज़गी आएगी। ताज़गी के दिन तब आएंगे जब कोई रजू लाएगा। रजू लाने का मतलब किसी चीज की तरफ अपना रुख कर लेना। तौबा के मायने क्या है? तौबा को जब आप देखते हैं, तौबा के मायने बड़े खूबसूरत हैं। आप सब मतलब उस्ताद हैं, इस बात को समझते हैं। तौबा का मतलब होता है किसी चीज से पनाह मांगना। तौबा का मतलब होता है इबरत पकड़ना। तौबा के मायने होते हैं अहद कर लेना, कसम खा लेना, कौल इकरार कर लेना, किसी चीज का हलफ उठा लेना, ये इकरार कर देना मैं नहीं करूंगा, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। मगफरत चाहना, वावेला करना, या फिर किसी बुरी बात को, बुरी चीज को छोड़ देना। ये सारे तौबा के मतलब है। आप जब तक मुंह जुबानी, मुंह से तो कहते रहते तौबा करो, या हमने तौबा कर ली है, लेकिन तौबा के साथ हमारा रजू जो है वो खुदा की तरफ नहीं आता है। जब तक रजू नहीं आता है तब तक ताज़गी भी नहीं आती है। ताज़गी लाने के लिए आपको रजू लाना पड़ेगा।
تازگی اپنے اندر لانے کے لیے، اپنے گھر میں لانے کے لیے، زندگی میں لانے کے لیے، چرچ میں لانے کے لیے، خاندانوں میں لانے کے لیے، نسلوں کے اندر تازگی لانے کے لیے آپ کا رجوع لانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رجوع نہیں لاتے، توبہ نہیں کرتے، تازگی کے دن نہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا خواہش ہر بندے کی ہے، دل کرتا ہے، دل میں چاہ آتا ہے میرے گھر میں خوشیاں ہوں، میری بیوی خوش ہو، میں خوش ہوں، میرے بچے خوش ہوں، چرچ میں خوشحالی آئے، بیداری آئے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، دل کرتا ہے۔ کون چاہے گا افسردہ ہونا؟ کون چاہے گا دکھ میں رہنا؟ کون چاہے گا تکلیفوں میں رہنا؟ کوئی نہیں نا۔ لیکن اگر ایسا چاہتے ہیں کہ کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، پھر رجوع خدا کی طرف لانا پڑے گا۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا کسی بھی دور میں انسان کو مارنا نہیں چاہتا ہے، خدا کسی بھی دور میں انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ آپ اس کو باغ عدن سے پکڑیے، باغ عدن سے دیکھیے، خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم ہوا کو باغ سے باہر نکالا جائے۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ تازگی کے اندر رہے، کیونکہ خدا نے جب ان کو بنایا تھا تو تازگی کے اندر ہی تو رکھا تھا۔ خدا نے ان کو تازگی میں رکھا، ہر چیز تازگی کے اندر تھی۔ درخت، باغ کے ہر درخت تازگی کے اندر تھے، باغ کے اندر تازگی، زندگیوں کے اندر تازگی، ہر طرف تازگی ہی تازگی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ لیکن انسان نے خود اس تازگی کو چھوڑا، اپنا رجوع کسی اور طرف وہ لے گیا۔ خدا کی طرف رجوع جب تک تھا تب تک انسان خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور جب تک خدا کی طرف رجوع رہتا ہے انسان خوش رہتا ہے، انسان تازگی کے اندر رہتا ہے۔ تازگی مطلب کسی چیز کو تازہ کرنا، کسی چیز کو تر و تازہ کرنا یا صاف کرنا، یا پھر خوشیاں، اس کے یہ معنی بنتے ہیں۔ تازگی، بحالی، خوشحالی۔ لیکن جب انسان کا رابطہ خدا سے ٹوٹتا ہے، جب انسان کا رابطہ خدا سے ٹوٹتا ہے، یہ تازگی زندگیوں سے چلی جاتی ہے، اور دکھ، افسردگی، ماتم، رونا، آہ و نالا زندگی میں آ جاتا ہے۔ اور یہ کچھ ہوا پیدائش کی کتاب کے اندر۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جب باغ عدن سے انسان نکلا ہے، آدم نکلا ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانے بڑھتے گئے، کلیسیاں نہیں کہیں گے، دنیا بڑھتی گئی، دنیا کے اندر لوگ بڑھتے گئے، نسل انسان بڑھ گئی، خدا ساتھ ساتھ پیغام دے رہا تھا۔ باغ عدن سے نکلے ہوئے انسان کو خدا واپس لانا چاہ رہا تھا، میرے پاس واپس آ جا، میرے پاس واپس آ جا، اور اس نے مختلف طریقے سے کام کیا۔ آج میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن کے ناموں کے وسیلہ سے خدا نے ایک پیغام دنیا کو دیا۔ یوں تو آپ نے یہ پیدائش کی کتاب 5ویں باب میں یہ نام پڑھے ہوئے، پڑھنے کو تو بالکل سادہ ہے، لیکن جب آپ ان ناموں کی اسٹڈی کرتے ہیں، ان ناموں کی گہرائی میں اترتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو پہلی 10 پشتیں گزرتی ہیں، تو آدم سے لے کر نوح تک جو 10 پشتیں گزری، خدا نے ان 10 پشتوں میں ایک بہت بڑا پیغام لوگوں کے لیے دیا۔ وہ نہ صرف نوح کے دور تک تھا، بلکہ وہ پیغام پوری دنیا تک تھا، یا جب تک دنیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح کے آنے تک وہ پیغام ان کے اندر پنہا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب آپ آدم کو دیکھتے ہیں، آدم کے جو نام کے معنی ہیں، آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ نمبر 1 پر آدم کے جو نام کے معنی ہیں، نمبر 1 پر آدم کے نام کے معنی ہیں لال مٹی سے بنا ہوا، لال مٹی سے بنا ہوا، یہ پہلا انسان ہے۔ نمبر 2 پر اس کے بعد سیت آئے گا، آدم کے بعد دوسرے نمبر کا سیت ہے، اور سیت کا مطلب ہے مقرر کیا گیا، سیت کے نام کا مطلب مقرر کیا گیا۔ اور نمبر 3 پر انوس ہے، انوس کے نام کے مطلب فانی انسان کے ہیں، انوس کے نام کا مطلب فانی انسان ہے۔ نمبر 4 پر کینان ہے، نمبر 4 پر کینان کے نام کا مطلب ہے غم، کینان کا مطلب غم ہے۔ اور نمبر 5 پر کینان کے بعد جو بندہ آئے گا، اس کے نام کا مطلب ہے مہللeel، مہللeel کے نام کا مطلب ہوتا ہے مبارک خدا، مہللeel کے نام کا مطلب مبارک خدا۔ اور نمبر 6 پر یارد ہے، اور یارد کے نام کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، نزول،
یا پھر نیچے آنا. نیچے آنا. اب اس کے بعد پاتے ہیں نمبر 7 پر. نمبر 7 کے بعد آتا ہے ہنوک. ہنوک کے نام کا مطلب ہے تعلیم. نمبر 8 پر آپ کے بعد آئے گا, اس کے ہنوک کے بعد آئے گا متوسیلا. متوسیلا آپ کے نام کا مطلب ہے اس کی موت لائے گی. نمبر 8 متوسیلا اس کی موت لائے گی. نمبر 9 پر لمک. لمک کے نام کے معنی ہے مایوسی. اور نمبر 10 پر نو ہے, اور نو کے نام کا مطلب ہوتا ہے تسلی اور آرام. آپ نے دیکھا خدا نے 10 لوگ یا 10 پشتے زمین پر بھیجی. یوں تو آدم کے اور بھی بچے تھے. ان میں سے ایک کا نام قائن ہے. قائن کے نام کا مطلب نیزہ ہوتا ہے. اس کے بعد حابل ہے. حابل کے نام کا مطلب غیر ضروری ہے. یہ ایک الگ سے, ان کے دونوں کے ناموں کا ایک الگ سے مطلب ہے. ان دونوں کے اندر الگ سے مکاشفہ ہے. آپ ان کو سمجھیے. قائن جو ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب باغ عدن سے گناہ کرنے کے بعد انسان جو ہے یہ باغ عدن سے باہر نکلا, تو تب خدا نے ان کو یہ بتایا تھا, جو پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15 آیت میں آیت لکھی ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15 آیت. یہاں پر لکھتا ہوں پیدائش 3 باب کی 15 آیت. اس میں لکھا ہوا ہے میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. آپ نے سنا؟ آج ہمیں پتہ ہے یہ بات یسوع مسیح کے لیے لکھی ہے, لیکن آدم حوا کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا. آدم حوا صرف اپنے بارے میں جانتے تھے. جب یہ باغ سے باہر نکلے تو پہلا ان کا بیٹا پیدا ہوا, اور انہوں نے اس کا نام اس غرض سے قائم رکھا کہ یہ نیزہ ہے. اور نیزہ اس لیے رکھا کہ یہی وہ شخص ہے جس ابلیس نے ہمیں باغ عدن سے باہر نکالا ہے. یہ ہمارا بیٹا نیزہ اس کے سر کو کچلے گا. اور یہی ایک وجہ تھی کہ جب اس کا دوسرا بھائی حابل پیدا ہوا تو حابل کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں سمجھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ حابل کے نام کے معنی غیر ضروری ہیں. قائن اسے غیر ضروری سمجھتا ہے, اور یہی ایک ریزن تھا اس کی قربانی سے یہ نفرت کرتا ہے. خدا نے اس کی قربانی کو کیوں پاس کیا؟ وجہ یہ تو غیر ضروری تھا. میں نیزہ ہوں, میں نے ابلیس کے سر کو کچلنا ہے, اس لیے حابل کو وہ غیر ضروری سمجھتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ جن کو غیر ضروری سمجھتے ہیں خدا ان کو استعمال کرتا ہے. شاید لوگ ہمیں بھی غیر ضروری سمجھتے ہیں. شاید لوگ سمجھتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن خدا جانتا ہے کہ جو غیر ضروری ہوتے ہیں خدا انہیں ضروری بنا دیتا ہے. ایک بہت بڑا مکاشفہ ان ناموں کے اندر موجود ہے. جو اپنے آپ کو نیزہ سمجھتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ابلیس کے سر کو کچلوں گا, خدا اس لوگوں کو رد کر دیتا ہے. خدا غیر ضروری لوگوں کو ضروری بنا دیتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان 10 لوگوں کی. آدم کے بعد سیت پیدا ہوتا ہے. آدم کے نام کا مطلب لال مٹی سے بنا ہوا. سیت کے نام کا مطلب مقرر کیا ہوا. انوش کے نام کا مطلب فانی انسان. کینان کے نام کا مطلب غم. مہللیل کے نام کا مطلب مبارک خدا. یارد کے نام کا مطلب نازل ہونا یا نیچے آنا. ہنوک کے نام کا مطلب تعلیم ہے. متوسیلا کے نام کا مطلب اس کی موت لائے گی. لمک کے نام کا مطلب مایوسی. نوح کے نام کا مطلب تسلی اور آرام ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ جو نام یہاں پر لکھا ہوا ہے متوسیلا, سب سے زیادہ عمر اسی بندے کی ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے, آج کو پیدائش کی کتاب کو ذرا غور سے پڑھیے گا کہ جب نوح کے دور میں طوفان آئے گا, نوح کشتی کے اندر بھی چلا جائے گا, لیکن کشتی کے اندر جانے کے بعد بھی 7 دن تک بارش نہیں آتی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ متوسیلا تھا. کیونکہ جس دن نوح کشتی کے اندر جاتے ہیں اس دن متوسیلا کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور متوسیلا کی جو موت ہے اپنے نام کے معنی کے اندر متوسیلا کی موت لائے گی. اس کا جواب کیا ہے؟ کیا لے کے آئے گی؟ اس کا کوشچن کریں گے متوسیلا کی موت کیا لے کے آئے گی, تو اس کا جواب آئے گا طوفان.
طوفان نوح. جب متوسیلہ مرے گا تو طوفان نوح آئے گا. لیکن اگر آپ اس کو سارے کو کنٹینیو کر کے پڑھتے ہیں تو یہ پھر الگ سے ایک مکاشفہ جاری کرتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہے آدم کے نام کا مطلب لال مٹی سے بنا ہوا. تو میں آپ کے سامنے اس کا جملہ لکھتا ہوں, لال مٹی سے بنا ہوا. اگلا نام کا مطلب ہے مقرر کیا گیا. لال مٹی سے بنا ہوا. آپ یہاں سے یہاں یہ نیچے آئیے, سب کا ایک ہم سینٹینس بنائیں گے اور ایک جملہ بنا کے آپ کے سامنے رکھیں گے. لال مٹی سے بنا ہوا, میں نے یہاں پر لکھا ہے لال مٹی سے بنا ہوا مقرر کیا گیا ہے. اس کا نمبر تین پر آئے گا فانی انسان. فانی انسان تو بنا کیا, لال مٹی سے بنا ہوا مقرر کیا گیا فانی انسان. کینان کا مطلب غم, غم کے لیے. آپ نے سنا, یہاں تک ہم پہنچے. چوتھے نمبر پر لال مٹی سے بنا ہوا مقرر کیا گیا ہے فانی انسان غم کے لیے. اور نمبر 5 پر محل کا مطلب ہے مبارک خدا. محل کا مطلب مبارک خدا. یاد کا مطلب ہے نیچے آئے گا, نیچے آئے گا. اور آگے لکھتے ہیں انو کا مطلب ہے تعلیم, اور تعلیم دے گا. مبارک خدا نیچے آئے گا, تعلیم دے گا. اور متوسیلہ کے نام کا مطلب اس کی موت لائے گی, اس کی موت لائے گی. اور لمحہ کا مطلب مایوسی, مایوسی. اور نو کے مطلب کا نام کا مطلب تسلی اور آرام. سو پورے جملے کو آپ پڑھیے. ان سارے ناموں کا جو جملہ بنتا ہے لال مٹی سے بنا ہوا مقرر کیا گیا ہے فانی انسان غم کے لیے. مبارک خدا نیچے آئے گا اور تعلیم دے گا, اور اس کی موت لائے گی مایوسی میں تسلی اور آرام. ہاللیلویا. تو یہ آپ نے 10 ناموں سے ایک جملہ پڑھا, ایک پیغام پڑھا. خدا نے ان 10 ناموں کے اندر ایک بہت بڑا مکاشفہ چھپا کے لوگوں کو دیا. اور یہ مبارک خدا جو ہے یہ نیچے آئے گا اور تعلیم دے گا. اس کے بارے میں یہ صرف کوڈ ورڈ کے اندر نہیں ہے, بلکہ آپ عیسائی کی کتاب میں پڑھتے ہیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے عیسائی کی کتاب میں سے, عیسائی کی کتاب اس کا 35 نمبر باب دیکھیے. 35 نمبر باب کی چوتھی آیت کو پڑھیں گے. جی, عیسائی کی کتاب 35 باب کی نام یہ ایسے, وہاں شیر ببر نہ بلکہ چوتھی آیت سے پڑھیں گے. چوتھی آیت سے, ان کو جو کچھ دلے ہیں, کہو یہاں سے, ان کو جو کچھ دلے ہیں, جی ان کو جو کچھ دلے ہیں کہو ہمت باندھو, مت ڈرو. دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے. ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. کون آئے گا؟ خدا آئے گا اور تم کو بچائے گا. آگے, اس وقت اندھوں کی آنکھیں جب خدا آئے گا تو کیا ہوگا؟ تب اندھوں کی آنکھیں واں کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے. تب لنگڑے ہرن کی مانے چوکڑیاں بھریں گے. آمین. سو آپ نے دیکھا کہ 10 ناموں کے اندر خدا نے ایک مکاشفہ چھپایا کہ خدا نیچے آئے گا, اور نیچے آئے گا اور وہ تعلیم دے گا اور اس کی موت لائے گی. جب پوری دنیا مایوسی کے اندر ہوگی, گناہ کے اندر ہوگی, بالکل افسردہ ہوگی, کیونکہ باغ کے اندر تازگی تھی, باغ کے باہر مایوسی تھی. جب تک یہ باغ میں رہا یہ تازگی میں رہا, جب یہ باغ کے باہر نکلا یہ مایوسی میں چلا گیا, یہ غم کے اندر چلا گیا, یہ تکلیف کے اندر چلا گیا. خدا نے نبی بھیجے, پیغمبر بھیجے, رسول بھیجے, توریت بھیجی, سائف الانبیاء بھیجے, کسی طریقے انسان کی زندگی میں تازگی آ جائے, لیکن یہ کوئی بھی تازگی لے کر نہیں آیا. اور جو خدا نے ان ناموں میں پیغام دیا تھا, خدا کو خود نیچے آنا پڑا. ہاللیلویا. سو ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کو خود نیچے آنا پڑا. خدا نے انبیاء کرام بھیجے, نبی بھیجے, رسول بھیجے, توریت بھیجی, سائف الانبیاء کو بھیجا. کیا کچھ خدا نے نہیں کیا؟ سارا کچھ خدا نے کیا تاکہ انسان کے چہرے کی جو رونق جا چکی ہے, انسان جو افسردہ ہو چکا ہے, انسان جو مایوسی میں جا چکا ہے, انسان جو غم میں مبتلا ہو چکا ہے, خدا کی یہ مرضی تھی کہ انسان کی زندگی میں تازگی کے دن لوٹ آئے. خدا نے ہر ممکن کوشش کی کہ انسان پھر سے تازگی میں آ جائے, پھر سے باغ عدن کے اندر آ جائے, لیکن یہ انسان نہیں جا سکا. جو پیغام خدا نے ان ناموں کے اندر دیا تھا
جو ہم نے پہلے بھی پڑھا، لال مٹی سے بنا ہوا مقرر کیا گیا فائنل انسان غم کے لیے، مبارک خدا نیچے آئے گا اور تعلیم دے گا، اور اس کی موت لائے گی مایوسی میں تسلی اور آرام۔ میں نے کہا خدا کو نیچے آنا پڑا، اور جب خدا نیچے آتا ہے تو اپنے لیے، اپنے رہنے کے لیے ایک مقدس تیار کرتا ہے، ایک بدن تیار کرتا ہے، جیسا تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہوا ہے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، خدا جو جسم میں ظاہر ہوا، خدا نے ایک جسم لیا، اور جسم جب لیا، جب خدا جسم میں آ کر رہا، اور اس نے جو یسایہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے، یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تیرے سب فرزند خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ خدا نے یہ پہلے سے بتایا ہوا تھا یسایہ کے وسیلہ سے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، یسایہ کی کتاب میں لکھا اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ تو خدا نے ان ناموں کے اندر ہی نہیں، بلکہ جیسے یسایہ کتاب 35 باب میں ہم نے پہلے پڑھا 4 آیت سے، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ جب خدا آئے گا پھر کیا کچھ ہوگا وہ بھی ہم نے پڑھا۔ پھر یہاں پر یسایہ کی کتاب 54 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ اور یہ یوحنا کی انجیل کے اندر جا کر یہی حوالہ دوبارہ کوٹ کیا گیا۔ یوحنا کی انجیل 6 باب کی 45 آیت میں لکھا ہے نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا وہ میرے پاس آتا ہے۔ جس نے باپ سے سیکھا ہے، جس نے باپ سے سیکھا ہے، یسوع نے کہا وہ میرے پاس آتا ہے۔ اور باپ سے کیسے سیکھا؟ جب یسایہ کے وسیلہ سے خدا بات کر رہا تھا، خدا نیچے آئے گا۔ جس نے باپ سے سیکھا اس نے یہاں سے سیکھا کہ مبارک خدا کو نیچے آنا پڑے گا، مبارک خدا نیچے آئے گا اور مبارک خدا خود تعلیم دے گا۔ اور جب وہ نوح کے دور میں آتا ہے، نوح میں سے ہو کر وہ تعلیم دیتا ہے، نوح میں سے ہو کر، جیسے پطرس نے کوٹ کیا اپنے خطوط کے اندر یا اپنے خط کے اندر، اس نے لکھا کہ نبیوں میں مسیح کا روح تھا، نبیوں میں مسیح کا روح تھا۔ اور جب نوح منادی کر رہا تھا تو گویا خدا اس بدن میں سے ہو کر منادی کر رہا تھا، لوگوں کو بتا رہا تھا توبہ کرو، طوفان آنے والا ہے، دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سایہ کہتا ہے اپنے پیغام میں 53 باب میں ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ اور یہ بات یسوع مسیح پر بھی صادق آتی، کون یسوع کے پیغام پر ایمان لاتا ہے؟ آج یہ بات ہم پر بھی لاگو آتی ہے۔ آج کا پیغام ہمارا توبہ کرنے پر ہے۔ آپ کہیں گے توبہ بھائی یہ تو ایک کچی کا قاعدہ ہے، توبہ تو ایک معمولی سی بات ہے، ہم نے کب کی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے خدا اپنے بچوں سے کہتا ہے، کیونکہ بچے دوبارہ سے گناہ میں چلے گئے ہیں، بچے دوبارہ سے اسیری میں چلے گئے ہیں، بچے توبہ کرنے پر آج توبہ پر قائم نہیں ہے۔ خدا آج ایک چھوٹے سے پیغام کے وسیلہ سے آپ سب کو یہ آرڈر کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ توبہ کرنا کوئی ترلا منت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی ترلا منت لے کر نہیں آیا ہوں کہ میرے بھائی توبہ کر لو، میری بہن توبہ کر لو۔ توبہ کرنا خدا کا آرڈر ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے اعمال کی کتاب میں سے، اعمال کی کتاب 17 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گڑے ہوئے ہوں۔ بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کیا؟ توبہ کرو۔ آج خدا اس چھوٹے سے پیغام کے حصہ کے وسیلہ سے آپ میرے بھائی، میری بہن، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے خدا کے خادم، خدا آپ کو کہتا ہے توبہ کرو۔ تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے جب میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں گے تو میں ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ خدا آج یہ چاہتا ہے مجھ سے، خدا یہ چاہتا ہے آپ سے توبہ کریں۔ خدا نے ان ناموں کے وسیلہ سے بھی پیغام دیا توبہ کرو کیونکہ طوفان نوح آنے والے ہیں، توبہ کرو مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ آخری زمانہ میں، آخری دنوں میں آپ تک یہ آواز پھر سے آ رہی ہے، وہ آواز کو سنیے، اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم تو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اپنے آپ کو چیک کریں میرے بھائی، میری بہن، اپنے آپ کو چیک کریں۔ کیا کبھی آپ نے توبہ کی تھی؟ آج اپنی توبہ کو چیک کریں، کہاں پر ہیں آپ؟ کیا آپ نے جو واویلا کیا تھا جب آپ نے وہ برائی چھوڑی تھی، کیا آج آپ وہ برائی چھوڑ چکی ہیں یا پھر سے وہ برائی آپ میں آ چکی ہے؟ میرے بھائی کیا وہ برائی پھر سے آپ میں آ چکی ہے؟ اگر آئی ہے تو تب یہ پیغام آپ کے پاس ہے۔ خدا چاہتا ہے توبہ کرو،
کئی دفعہ آپ نے پیغام سنا، لیکن شاید یہ آج آپ کے لیے آخری آواز ہو، یہ آواز آج کی آخری آواز ہو۔ توبہ کرو، توبہ کرو۔ جب کبھی پہلے آپ نے کی تھی لیکن اگلا سٹیپ آپ نے نہیں اٹھایا، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ رجوع لاؤ۔ توبہ آپ کی کسی اور جگہ پر ہے اور رجوع آپ کا کسی اور جگہ پہ ہے۔ میں نے شروع میں کہا توبہ کے ساتھ آپ کا رجوع ہے، توبہ کرنی پڑے گی، رجوع خدا کی طرف لانا پڑے گا، چہرہ خدا کی طرف کرنا پڑے گا، توجہ خدا کی طرف کرنا پڑے گی، دھیان خدا کی طرف کرنا پڑے گا، آپ کی سوچوں کو، اپنی سوچوں کو خدا کی طرف مبذول کرنا پڑے گا، اور جو خدا دے گا اس پر آمین کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا جو دیتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، جو خدا جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی مرضیاں کریں گے، جب ہم خدا کو پیچھے کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے، ہماری کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہی ہے اپنی بدی کو چھوڑ کے خدا کی طرف راغب ہو جانا، جو خدا کہے وہ کرنے پر مجبور ہو جانا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کہو، مانو، اقرار کرو، جانچو کیا آپ وہی کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے؟ کیا آپ کا رجوع خدا کی طرف ہے، خدا کے کلام کی طرف ہے؟ آپ کے گھر کے اندر کیا واقعی کلام پڑھا جاتا ہے؟ کیا آپ کے گھر کے اندر واقعی دعا ہوتی ہے؟ کیا آپ کے گھر کے اندر واقعی کلام کو اول درجہ دیا جاتا ہے، خدا کو اول درجہ دیا جاتا ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کی پرورش کلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا شوہر کلام کے مطابق ہے؟ آپ کی بیوی کلام کے مطابق ہے؟ آپ کا گھرانہ کلام کے مطابق ہے؟ کیا آپ اپنی توبہ پر، اپنی راستے پر قائم ہیں؟ جو کبھی کی تھی، جو سنی سنائی منادی سے کی تھی، سنی سنائی باتوں سے نہیں۔ میرے بھائی میری بہن، آج پیغام ہے حقیقی توبہ کرو، حقیقی توبہ، کیونکہ آپ خدا سے تعلیم یافتہ ہو چکے ہو۔ خدا خود زمین پر اترا، خدا نے خود تعلیم دی، اور جب یسوع مسیح نے خود منادی کرنا شروع کی تب یہاں سے منادی کا آغاز تھا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو 2000 سال پہلے یہ پیغام قلم بند کیا گیا، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم آسمان کی بادشاہی کے بالکل کنارے پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم بارڈر لائن کے مسیحی ہیں، ابھی کے ابھی ہم اس زمین پر ہیں، اگلے لمحے میں ہم آسمان پر ہوں گے۔ کیا آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو پتہ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ توبہ یاد کریے، مصرف کو یاد کریں، اس نے توبہ کی ہے۔ وہ بیٹا تھا، جب اپنے باپ سے سب کچھ لے کر گھر سے نکل گیا اور کبھی اس کو یاد آیا ہے سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ دیکھو اپنی زندگی کے اندر کبھی آپ نے توبہ کی تھی، کبھی آپ کا چرچ بڑا ہرا بھرا تھا، لیکن تب آپ نے سب کچھ خدا سے لیا اور نکل گئے دنیا داری کے اندر۔ آج اپنے آپ کو دیکھیں، چرچ برباد ہو چکا ہے، گھر برباد ہو چکا ہے، کلیسیا برباد ہو چکی ہے، نہ گھر نہ کلیسیا نہ کچھ بھی، کوئی چیز آپ کے پلے نہیں ہے۔ خدا آپ سے چاہتا ہے توبہ کرو، حقیقی توبہ کرو، اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل کر لو، رو کر لاؤ، واوے نہ کرو، اپنی غلطی پر پچھتاوا کرو، کیونکہ آپ اپنے اس توبہ سے، اس پوائنٹ سے ہٹ چکے ہیں۔ اس پیغام کے وسیلہ سے خدا آپ کو واپس انہی گھٹنوں کے بل پہ لے کے آنا چاہتا ہے جب کبھی آپ نے توبہ کی تھی، کیونکہ توبہ کا مطلب خدا کے سامنے اپنے آپ کو خاکسار کرنا ہے۔ کیا آپ خاکسار کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں؟ کیا آپ اپنی غلطی کو مان کر توبہ کرنے پر راضی ہیں؟ میں نے کہا مصرف کو دیکھیے، اگر مصرف یاد نہ آئے منسی کو دیکھیے۔ منسی نے توبہ کی ہے جب اس نے سمجھا کہ میں نے کلام میرے ساتھ خدا کر رہا تھا، کلام سنتے، اس کے لوگوں نے بھی کلام سنا پر سن کر رد کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے، پر جب اس کو بابل کے اندر بیڑیاں لگا کر بند کر دیا گیا، جیل خانہ کے اندر پہنچ گیا، تب اس نے توبہ کی۔ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا آپ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو ابلیس نے جکڑا ہوا ہے؟ آپ قرضوں سے جکڑے ہوئے ہیں، آپ بیماریوں سے جکڑے ہوئے ہیں، آپ تکلیفوں سے جکڑے ہوئے ہیں، آپ دکھوں سے جکڑے ہوئے ہیں، آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ بیوی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو ابلیس نے جکڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی توبہ پر قائم نہیں ہیں۔ آج پیغام خدا کا آپ کے لیے ہے، میرے بچے واپس آ جاؤ، جیسے مصرف واپس آیا ہے۔ خدا آپ کو نئی پوشاک پہنانے کے لیے تیار ہے، واپس آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کے لیے تیار ہے۔ کیا تو پوشاک لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو واپس انگوٹھی پہننے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو واپس اسی منصب پر آنے کے لیے تیار ہے؟ خدا تیار ہے تجھے واپس بحال کرنے کے لیے۔ کیا تو بحال ہونے کے لیے تیار ہے؟ اگر تیار ہے تو میرے بھائی میری بہن، خدا کے خادم، توبہ کرو، توبہ کر کے اپنا رجوع خدا کی طرف لاؤ،
ताजगी के दिन जरूर आपकी जिंदगी में आएंगे। और ये आज का पैगाम है, तौबा करो, रजू लाओ, इस तरह से खुदा आपकी जिंदगी में ताजगी के दिन देगा। और यही खुदा आदम के लिए करना चाहता है। आदम को ताजगी के दिन तब वापस मिलते जब वो बाग एदन में वापस आ जाता है। आपकी जिंदगी में ताजगी तब आती है जब आप वापस मजहब पर बहाल किए जाते हैं, जब आप खानदान में फिर से बहाल किए जाते हैं। अगर बहाल होना चाहते हैं, अपनी बदी बदकारी से तौबा कर लें, इसको रद्द कर दें। ऐसा नहीं कि आज पैगाम सुन के दिल में तौबा आई है और कल को फिर वही काम करना है। आप उस नहलाई हुई सूरनी की मानद है जो वापस तौबा करके दलदल के अंदर जाती है। ऐसे जो तौबा करके दलदल के अंदर जा चुके हैं, ये पैगाम उनके लिए है। खुदा के बच्चों, वापस आ जाओ। खुदा आपको तौबा की दावत देता है। तो मैं ईमान रखता हूं कि इस कलाम की आपको जरूर समझाई होगी, जरूर आपको किसी जगह पर खुदा ने झंझोड़ा होगा। मैं ऐसा ईमान रखता हूं। अगर खुदा ने झंझोड़ा है, फिर लास्ट में कहना चाहूंगा, तौबा करो और रजू लाओ। इस तरह से खुदा की तरफ से ताजगी के दिन आपकी जिंदगी में आएंगे। इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत बख्शे। खुदा आपके साथ हो, आपकी फैमिलियों के साथ हो। और एंड में कहना चाहूंगा कि इस चैनल को, इस सारी टीम को जो दिन रात आपके लिए कोशिश है, एनजेसी टीवी के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, जरूर इनको आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको बेल आइकन को भी दबाइएगा। अगर आपको हमारे पैगाम अच्छे लगते हैं, जरूर इनको लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप भी बरकत पाएं, दूसरे लोग भी बरकत पाएं और मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे आपको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।